हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अधूरी चाहत पर, जिस पे आप सब सुन रहे हैं स्टोरी जिसका नाम है हमारी अधूरी कहानी। मोहब्बत थी मगर अंजाम न था। सॉरी दोस्तों, मैं नहीं आ पाई, 2-3 दिन हो गया। मैं 2 दिन का छुट्टी लेके 3 दिन हो गया। वो मेरा फ़ोन सही नहीं था ना, हैक कर रहा था, इसलिए वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। और अगर रिकॉर्ड भी कर लेती थी तो एडिटिंग नहीं हो पा रही थी वो सही से, उसके लिए नहीं आ पाई। प्लीज़ यार, आप सब सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो कोई भी। मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है क्या? स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना भाई। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ। जैसे कि पिछले वाले पार्ट्स में आपने सुना था कि हमारी अफीरा तो बहुत डरी हुई थी, मतलब नींद में ही थी लेकिन बड़बड़ कर रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो मरहा उसके नज़दीक होकर जाती है, सुनती है कि मतलब ये बोल क्या रही है। तो उसको थोड़ा सा समझ में आता है कि ये शायद डरी हुई है, इसलिए इतना सा बड़बड़ कर रही है। अब आगे, और वो नींद में ही बड़बड़ कर रही थी, मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तो मरहा पहले उसको हाथ लगाती है और बोलती है, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना। तो जैसे ही मरहा उसको हाथ लगाती है तो उसको मतलब अफीरा का बदन पूरा गर्म लगता है। वो अपना हाथ हटाती है और सोचती है कि उसके माथे को टच करूं या ना करूं, लेकिन थोड़ा सा रुकती है, फिर सोचती है कि कर ही रहती हूँ, अगर वो उठ गई तो बता दूंगी मैं आपको सिर्फ चेक कर रही थी, और मेरा ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं था कि मैं आपको कहीं टच करूं, मैं आपका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा रही हूँ, ऐसा सोचती है। फिर उसको टच करती है तो देखती तो उसको बहुत ज़्यादा फेवर था। अब वो सोचती है मैं क्या करूँ, थोड़ा सा बैठ कर सोचती है क्या करे क्या करे। तो उसको याद आता है कि वो थोड़ा सा पट्टी रख सकती है, और वो जल्दी से ठंडा पानी लाती है और अफीरा के सर पर पट्टी रखने लगती है। और वो किसी के पास फ़ोन करती है और बोलती है डॉक्टर को भेजो, ये होटल में ये नाम, उसका मतलब नंबर बता देती है, होटल का नाम बता देती है, रूम का नंबर बता देती है। ऐसे ही मरहा थोड़ी देर तक मतलब उसको ही पट्टी ही करती रहती है, मगर उसका बुखार कम ही नहीं होने का नाम ले रहा था। तो वो थोड़ा डर सी जाती है कि अब क्या करें। तब तक डॉक्टर आ जाते हैं। तो डॉक्टर पहले अफीरा को चेक करते हैं और बोलते हैं, उनको तो बुखार है बहुत तेज़। तो मरहा बोलती है, तो डॉक्टर अंकल आप इनको कुछ दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर बोलते हैं उनको तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो मरहा बोलती है, क्या इंजेक्शन? तो डॉक्टर बोलता है, हाँ मैम इंजेक्शन। आपको क्या हो गया? मरहा बोलती है, अब आप सिर्फ दवा दे दो ना। तो डॉक्टर बोलते हैं, मैम आप अपना फेस थोड़ा उधर कर लीजिए, मैं जब तक इनको इंजेक्शन लगा दूँगा, और अगर इंजेक्शन नहीं लगाया तो इनका बुखार जल्दी उतरेगा नहीं। तो मरहा बोलती है, ओके ओके आप लगाओ। अब डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है और कुछ दवा लिख कर देता है, मरहा की तरफ करता है और बोलता है, मैम आप अपना फेस इधर कर लीजिए। मरहा बोलती है, नहीं डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलते हैं, मैम हो गया, और हाँ ये लो दवा मंगवा लो और उनको खिला देना, और इनका थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और हाँ दवा खिलाने से पहले इनको कुछ खिला देना। किसी चीज़ से लगता है ये किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो हमारा बोलती है, हाँ ओके। तब डॉक्टर बोलते हैं, और उनके सर पर पट्टी करते रहना, और हो सके तो थोड़ा ठंडे पानी से उनका पूरा बदन साफ़ कर दें, पोंछ देना, मतलब कि वो ठंडा हो जाए, उनका फीवर थोड़ा कम हो जाएगा। तो मरहा बोलती है, ओके डॉक्टर। अब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो मरहा दवा मंगवाती है किसी के पास फ़ोन लगाकर, और वो दवा मंगवाती है और आती है अफीरा के पास, बैठ जाती है थोड़ा, और फिर वो अफीरा को थोड़ा उठाने की कोशिश करती है, मगर अफीरा को तो बिल्कुल भी होश नहीं था, इसलिए मरहा उसको उठाती है थोड़ा सा अपने हाथ पर, एक हाथ पर लेती है, और अफीरा को पीछे से थोड़ा ऐसे ही उठाती है, मतलब जैसे कि थोड़ा सा उठ जाए और
دوا کھا لے تو پھر اپنا تھوڑا سا آنکھ کھول کر دیکھتی ہے تو مرحا پہلے ایک ہاتھ سے اس کو اپنا ہاتھ پیچھے لگاتی سنبھالتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو دوا پلاتی ہے، اور پھر مرحا اس کو بولتی ہے یہ لو دوا کھا لو، تو پھر اپنا ماؤتھ کھولتی ہے تو مرحا پہلے اس کو ماؤتھ میں دوا ڈالتی ہے، پھر اس کے بعد پانی پلاتی ہے اور مرحا اس کو لٹانے لگتی ہے آرام سے۔ تو مرحا جب اس کو لٹا رہی تھی تو عفیرہ کے اوپر ہی آ جاتی ہے، مطلب ایک دم سے لٹاتے ٹائم ان کے اوپر ہو جاتے ہیں، اسے فیس ٹو فیس ہو جاتی ہے، ایک دم اس کا فیس عفیرہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو مرحا کو تھوڑا سا ڈر سا لگنے لگتا ہے، مگر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اٹھتی ہے اور پھر اس کے سر پر پٹی کرنے لگتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی پٹی کرتی رہتی ہے، دھیرے دھیرے اس کے گردن تک مطلب صاف کرتی ہے، اس کا ٹھنڈا پانی لے کر اس کو آرام سے پوچھتی ہے، ٹھنڈا پٹی کرتی ہے۔ اور عفیرہ کو تھوڑا سا اچھا فیل ہونے لگا تھا، تھوڑا ایسا لگ رہا تھا کہ اسے دھیرے دھیرے اس کا فیور اتر رہا ہے۔ مگر ابھی ایک دم سے کم نہیں ہوا تھا اس کا فیور، تو مرحا اپنے سے ہی ان کا ہاتھ اچھے سے خیال رکھتی ہے، ایسے ہی 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اب عفیرہ کو تھوڑا اچھا لگنے لگا تھا تو وہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے، مرحا اس کے پاس ہی بیٹھی ہے اور اس کے سر پر پٹی کر رہی ہے۔ جیسے مرحا اس کے طرف دیکھتی ہے، مطلب ہاتھ بڑھاتی ہے، دیکھتی ہے کہ شاید یہ اٹھ چکی ہے، تو جیسے ہی ہاتھ بڑھاتی ہے اس کے سر پر پٹی رکھنے کے لیے تو مرحا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور بولتی ہے آپ سوئی نہیں اور آپ میرا کتنا خیال رکھیں گی، اور آپ نے تو ابھی تک لیٹی بھی نہیں، آپ بھی تھکی ہوئی تھی۔ تو مرحا اس کی آواز سن کر بولتی ہے آپ کیسی ہیں، آپ کا فیور کیسا ہے، ابھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو پھر وہ بولتی ہے دھیرے، مطلب ایک دم دھیرے سے آواز میں کہ میں ٹھیک ہوں، میں نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں دی اور آپ اپنا ہی بڑبڑ کرنے لگی۔ تو مرحا بولتی ہے آپ ٹھیک ہیں تو میں بھی ٹھیک ہوں، اور بولتی ہے ابھی کیسا لگ رہا ہے؟ تو پھر وہ بولتی ہے ٹھیک لگ رہا ہے، اب آپ آرام کر لو، ایسے بھی شام ہو گئی ہے، میم بھی ہم کو بلائی ہیں نا۔ تو مرحا بولتی ہے چاہے جو بلائی ہوں گی، آپ کو کہیں نہیں جانا ہے۔ تو پھر وہ بولتی ہے میں اکیلے نہیں رہوں گی ہوٹل کے روم میں اکیلے رہ کر کیا کروں گی۔ مرحا بولتی ہے اکیلے کیوں، میں بھی تو ہوں نا آپ کے ساتھ میں۔ تو پھر بولتی ہے آپ میرے لیے یہاں پہ رکنے والی ہیں، اگر میم نے کچھ بولا تو مرحا بولتی ہے تو میں سب سنبھال لوں گی۔ اب ایسے ہی یہ دونوں باتیں کرتی ہیں اور ہو جاتا ہے، مطلب ان کا ڈنر کا ٹائم ہو جاتا ہے، شام سے رات ان کا ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے، سب ڈنر کرنے لگتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، اور ہماری دوسری جوڑی جو تھی تو خوب انجوائے کر رہے تھے، ایک دم مست۔ اور جب زویا اور عذرا اٹھتے ہیں تو آتے ہیں عفیرہ کے روم کی طرف، تو مرحا دروازہ کھولتی ہے اور بولتی ہے ہو گیا تم سب کا؟ زویا اس کی طرف دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مرحا کی آنکھیں تو پوری لال ہو چکی تھی، کیونکہ وہ سوئی نہیں تھی نا، اس لیے اس کو نیند آئی تھی، فل نیند تھی آنکھ میں، مگر وہ کیا کرے، سوئی نہیں تھی۔ تب جب زویا اس کو دیکھتی آنکھوں کی طرف دیکھتی ہے تو بولتی ہے اچھا تو یہاں پہ آرام نہیں کچھ اور کیا جا رہا تھا؟ تو مرحا بولتی ہے دیکھ میرا دماغ خراب مت کر اور میری باتیں سن، اور اس کو مطلب ان دونوں سے دور لے کے جاتی ہے ایک کونے کی طرف اور بولتی ہے دیکھ میں نے ابھی تک اس کو کچھ بھی نہیں بولا ہے اور نہ کچھ کیا ہے، اور تو میرا ایک کام کرے گی، اگر اس کے لیے تو نے منع کیا نا تو میں سب کچھ آنٹی کو بتا دوں گی، جو بھی یہ تم دونوں کے بیچ ہو رہا ہے۔ تو زویا بولتی ہے اب ارے بابا کروں گی، تو بول، تو تجھے اتنا ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھے دھمکی دے رہی ہے۔ اور وہ اس کو کچھ بولتی ہے تو زویا اس کو بولتی ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے میرا کام میں تیرا کام کر دوں گی، لیکن تجھے بھی ایک کام کرنا پڑے گا۔ تو بولتی ہے کیا؟ تو بولتی ہے جانے دو، میں بعد میں بتاؤں گی۔ تو زویا بولتی ہے صرف 10 منٹس دے، میں تو کر کے دوں گی، دیکھ تو جو بولی ہے نا ابھی، دیکھ میں تیرا 10 منٹ میں ختم کر دوں گی وہ کام۔ تو مرحا بولتی ہے اوکے۔ اور مرحا زویا کو بولتی ہے کہ اس کو بہت تیز فیور تھا یار، اس لیے میں سو نہیں پائے، اور تم سب جاؤ، میں آج نہیں آ پاؤں گی۔ تو زویا بولتی ہے ویسے تو میم کو کیا بولنے والی ہے؟ تو مرحا بولتی ہے تو اس کا ٹینشن مت لے، میں کر لوں گی۔ تو زویا بولتی ہے اوکے۔ اور یہ لوگ تھوڑا سا باتیں کرتے ہیں، اور جب تک عذرا اور عفیرہ سے بھی باتیں کرنے لگتی ہے، اور اس کو بولتی ہے میں رکوں تیرے پاس؟ تو عفیرہ بولتی ہے نہیں، میں ابھی ٹھیک ہوں، تو جا۔ اور وہ بھی تو ہے نا، وہ بھی سوئے بھی نہیں ہے۔ تو عذرا اس کو چھیڑتے ہوئے بولتی ہے او ہو، وہ بھی؟ عفیرہ بولتی ہے چپ، اور تو جا یہاں سے۔ اور عذرا بھی یہاں پہ روم پہ آئی تھی کہ اس کا کپڑا سب بیگ میں ہی تھا، یہی روم پہ۔ تو عذرا ریڈی ہوتی ہے اپنا تیار، مطلب کپڑے پہن کر ریڈی ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور زویا تو تھوڑی پہلے ہی نکل گئی تھی، کیونکہ اس کو مرحا کا کام پورا کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میم آتی ہیں اور ان کو پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ تو مرحا سب بتاتی ہے۔ تو میم بولتی ہے ٹھیک ہے، تو تم اس کا دھیان رکھنا، نہیں تو تم بولو تو میں کوئی اور مطلب کسی نرس کو بلا لیتی ہوں۔ تو مرحا بولتی ہے نہیں میم، میں ہوں نا۔ ایسے ہی سب چلے جاتے ہیں، کالج کے سب جتنے بچے آئے تھے سب، اب صرف کالج کے یہی 2 لوگ بچے تھے۔ تو عفیرہ بولتی ہے آپ بھی جاؤ، شاور اور لے لو۔ تو مرحا بولتی ہے اوکے، تو میں ابھی آتی ہوں۔ اور مرحا وہاں سے چلی جاتی ہے اپنے روم میں، اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کا روم پورا ڈیکوریٹ ہو چکا ہے جیسے کہ اس نے بولا تھا، اور زویا نے بہت اچھا ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ اب مرحا اپنا شاور اور لیتی ہے اور اچھے سے ریڈی ہوتی ہے، اور وہ ایک بہت ہی پیارا سا سوٹ پہنتی ہے جس کا کلر ہلکا سا لائٹ بلو ہوتا ہے اندر کا شرٹ، اور اس کے اوپر بلیک کلر کا بلیزر ڈالی رہتی ہے، اور اس کے نیچے بلیک پینٹ تھا، اور وہ تھوڑا سا اپنا ہیئر ویئر صحیح کرتی ہے، اور اس کوٹ پہ جو وہی والا بروچ لگائی تھی جو کہ عفیرہ نے اس کو برتھ ڈے گفٹ دیا تھا۔ اور مرحا اپنے جیسے ہی اس کے لیے ایک ساڑی منگواتی ہے جو کہ اس کے کپڑے سے بالکل میچ کر رہا تھا، اور وہ ساڑی بالکل مطلب اس کے کپڑے سے میچ ہو رہی تھی، اور اتنی پیاری لگ رہی تھی، بہت ہی پیاری تھی۔ اور مرحا 2 لڑکیوں کو بلواتی ہے بیوٹی پارلر سے، اور ان کو بولتی ہے یہ روم میں ایک لڑکی ہے، اس کو ریڈی کر کے لے آنا یہیں روم پہ، اور ہاں اس کو جب لانا تو پٹی لگا کر لانا آنکھوں پر، اور ہاں ہلکا ہی لگانا۔ تو وہ دونوں لڑکیاں تھوڑا سا مسکراتی ہیں اور بولتی ہیں لگتا ہے میم آپ ان کو بہت پیار کرتی ہیں۔ تو مرحا جواب دیتی ہے ہاں، جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں، اور اگر ان کو کچھ ہوا گیا نا تو میں بھی نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ دونوں لڑکیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور آتی ہیں عفیرہ کے پاس اور بولتی ہیں میم ہم آپ کو ریڈی کرنے آئے ہیں۔ تو عفیرہ بولتی ہے کس نے بھیجا ہے؟ تو وہ دونوں بولتی ہیں میم یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، جس نے بھی بھیجا ہے وہ شخص آپ سے بہت بہت محبت کرتا ہے۔ تو عفیرہ بولتی ہے کون؟ میں کسی سے نہیں پیار ویار کرتی ہوں، اور ایسا میرا کوئی نہیں ہے، اور یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بولتی ہے میم آپ کو تو ہم ریڈی کرنے آئے ہیں، ویسے بھی ریڈی ہونا پڑے گا، اگر ہم لیٹ ہو گئے تو ہماری تو نوکری چلی جائے گی، اور ہم کو پھر کبھی نوکری نہیں مل پائے گی۔
پلیز میم آپ ریڈی ہو جائیے نا۔ تو عفیرہ ان کی باتیں سن کر چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے اور بولتی ہے ٹھیک ہے اچھا تو تم سب ریڈی کر دو۔ یہ عفیرہ کو اچھے سے ریڈی کرنے لگتے ہیں، اور جب فائنل میک اپ ہو جاتا ہے تو ان میں سے ایک لڑکی بولتی ہے واو میم آپ تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں۔ تو دوسری لڑکی بولتی ہے میم آپ کی ساڑی بہت پیاری لگ رہی ہے، آپ کے اوپر تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ تو عفیرہ بولتی ہے ہاں وہ تو ہے، مگر جس نے بھی یہ ساڑی سلیکٹ کی ہے نا اس کو شاید یہ پتہ ہے کہ مجھے کون سا کلر پسند ہے۔ تو وہ لڑکی بولتی ہے صرف کلر ہی نہیں میم، آپ کی ہر ایک بات پتہ ہے ان کو۔ تو دوسری لڑکی بولتی ہے اچھا چل اب نہیں تو ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ تو عفیرہ بولتی ہے ٹھیک ہے تو تم سب جاؤ۔ تو وہ دونوں بولتی ہیں آپ کو بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا ہے۔ عفیرہ بولتی ہے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو وہ دونوں بولتے ہیں میم چلو آپ کو ہمارے اوپر وشواس کرنا پڑے گا۔ تو عفیرہ بولتی ہے میں کیسے کر لوں۔ تو ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بولتی ہے میم اگر آپ کو کچھ ہوا نا تو ہم کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور آپ چلیے نا ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر وشواس کرنا پڑے گا آپ کو۔ لیکن ہم آپ کے آنکھ پر پٹی باندھ کر لے کر جائیں گے۔ تو عفیرہ اور ڈر جاتی ہے اور بولتی ہے میں نہیں جا رہی ہوں۔ اب یہ لوگ اس کو کیسے بھی منا لیتے ہیں، اور تھوڑی دیر بھی ہو جاتا ہے، اور ہماری مرحا تو کب سے ایسے ہی روم میں چل رہی تھی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، وہ عفیرہ کا انتظار کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں پہلے ان کو کیا بولوں گی۔ تبھی دروازے پہ ناک ہوتا ہے اور وہ جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ عفیرہ آ گئی۔ تو ان لڑکیوں سے اشارہ کرتی ہے کہ وہ وہاں سے جائے۔ یہ دونوں لڑکیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں، اور عفیرہ تو بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن مرحا آواز نہیں نکالتی ہے، اور پہلے وہ اپنے روم کے ڈور کو لاک کرتی ہے، پھر وہ آتی ہے عفیرہ کے پاس، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں کو اس کے کندھے پر لے جاتی ہے اور اس کو اچھے سے پکڑتی ہے، مگر اس میں آواز نہیں نکالتی ہے کہ عفیرہ پہچان نہ جائے۔ اس کو ایسے ہی پکڑ کر لے آتی ہے روم کے ایک دم سینٹر میں، جس میں کہ ایک روز پیٹل سے ہارٹ شیپ بنا ہوا تھا، اور وہاں پہ وہاں پہ بنا ہوا تھا، وہیں پہ آ کے بیچ میں کھڑا کر دیتی ہے، اور اپنا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اپنی عفیرہ جو کہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی اس کو پتہ چل جاتا ہے، ایک دم سے پتہ چل چکا تھا کہ یہ ٹچ تو صرف مرحا کا ہے، مرحا کے ٹچ کو وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اب وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہے اور سوچتی ہے اپنے من میں ہی شاید آج مرحا کچھ اچھا کرنے والی ہے، جیسے کہ پرپوز کرنا یا اور کچھ، اور پھر کچھ نہیں بولتی ہے۔ پہلے وہ تو بول رہی تھی کہ مجھے کہاں لے جا رہی ہو، مجھے کہاں لے جا رہی ہو۔ اب جیسے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ٹچ مرحا کا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں بولتی، ایک دم سے سائلنٹ ہو جاتی ہے۔ اب مرحا آتی ہے اس کے سامنے اور اپنے نیلز پر بیٹھ جاتی ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک رنگ تھا، منگوا چکی تھی وہ پہلے ہی، وہ اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور عفیرہ کو بولتی ہے آپ اپنا پٹی ہٹا سکتی ہیں، اور ہماری عفیرہ پہلے اپنے آنکھوں کی پٹی کو کھولتی ہے اور چاروں طرف دیکھنے لگتی ہے، اور وہ بہت خوش ہوتی ہے روم کو دیکھ کر۔ تبھی مرحا اس کو بولتی ہے میں بہت سمے سے آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، ابھی بھی کہنا ہے۔ تو عفیرہ بولتی ہے ہاں جی بولیے۔ تو مرحا بولتی ہے آئی ریئلی لائک یو اینڈ آئی لو یو، کیا آپ میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ جب بھی میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں سب کچھ اچھا لگتا ہے،
کیا میری زندگی کا حصہ بننا چاہیں گی؟ سچ میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، اور اگر آپ کے من میں کوئی اور ہے تو بتا دو۔ میں کچھ نہیں بولوں گی، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی، کبھی بھی نہیں، مرتے دم تک۔ تو پھر اس کی طرف جھکتی ہے اور اس کے پہلے ماتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور بولتی ہے، آپ ایسا کیوں بول رہی ہو؟ ابھی تو آپ کو میرے ساتھ جینا ہے، اور آپ تو ابھی سے مرنے کی باتیں کرنے لگی۔ اور پھر بولتی ہے، یس آئی لو یو ٹو میری جان، یس آئی ول لیو، یس آئی فیل دا سیم وے۔ ہاں بالکل، میں تیار ہوں آپ کی زندگی کا حصہ بننے کی، مگر ابھی مجھے کچھ بننا ہے۔ تو مرا بولتی ہے، آئی نو، مجھے پتہ ہے۔ اب آخر اس کو کندھے سے پکڑ کر اٹھاتی ہے، اور ہماری مرا اس کو ایک پیارا سا رنگ پہناتی ہے، اور اس کو بولتی ہے، آج سے آپ میری ذمہ داری ہیں، اب میں آپ کا پورا خیال رکھوں گی، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ پھر بولتی ہے، اوکے، آئی ایم سو ہیپی کہ تم مجھے پسند کرتی ہو۔ تو مرا بولتی ہے، مطلب کیا ہے آپ کا ایسا بولنے کا؟ تو پھر بولتی ہے، ارے بابا، میں تو بس یہ بول رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنوں نے ٹرائی کیا ہوگا، مگر آپ نے تو صرف مجھے ہی چنا نا۔ تو مرا بولتی ہے، اس لیے کہ میں آپ کو بچپن سے ہی پیار کرتی ہوں۔ تو پھر بولتی ہے، بچپن سے؟ تو مرا بولتی ہے، ہاں، وہ دن یاد ہے آپ کو؟ بچپن میں آپ اپنے سر پر کچھ رکھ کر لے جا رہی تھی، اور آپ کے ساتھ فرینڈ تھی، اور آپ نالے میں گر گئی تھی، اور میں نے ہی آپ کو وہاں سے نکالا تھا، اور وہاں سے آپ فوراً ہی چلی گئی تھی۔ تو پھر بولتی ہے، ہاں اچھا، تم مجھے نکال کر پتہ نہیں کہاں کھو گئی تھی، اور میں تم کو کتنا تھینک بول رہی تھی، تھینک یو بول رہی تھی، مگر آپ سن نہیں رہی تھی۔ تو مرا بولتی، ہاں، آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں کہیں کھو گئی تھی کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ بچپن میں تو بہت پیاری دکھ رہی تھیں۔ تو پھر بولتی ہے، کیوں ابھی نہیں دکھ رہی ہوں؟ تو مرا بولتی ہے، اب تو آپ اور ہی پیاری لگ رہی ہیں، آئی ایم سو لکی کہ آپ مجھے ملی ہیں۔ تو پھر بولتی ہے، لکی آپ نہیں، لکی تو میں ہوں جو آپ مجھے ملی ہو۔ تو دوستو، ملتے ہیں اس کے نیکسٹ والے پارٹ میں، تب تک کے لیے خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو اسٹوری اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کر کے جانا پلیز یار، سبسکرائب کروا دو یار، 1K تک تو پہنچا دو۔ بائے 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 بائے۔